السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن عارض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، وقال تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وقال الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، جامعہ حسینیہ کا یہ سالانہ اجتماع جس میں آپ حضرات شامل ہوئے اور یہاں ہونے والی گفتگو، نعت خوانی، تلاوت کلام پاک اور اس دینی ادارہ کی کارکردگی جو ایک سال میں جگہ کی، وسائل کی کمی ہونے کے باوجود ان 6 حافظ قرآن کی صورت میں پیش کی گئی، اس امید، اس تڑپ، اس لگن، اس فکر، اس ولولے، اس جوش و جذبے کے ساتھ ابھی آپ کی پوری توجہ ہمارے ادارے پر اور ادارے کے چلانے والے پر نہیں ہے۔ اگر یہ کارکردگی آپ کو اچھی لگی تو آئندہ سال آپ اپنا ہمیں ذرا ہاتھ پکڑا دیں، اس سے 4 گنا بہتر کارکردگی کر کے دکھائیں گے۔ قاری عمیر صاحب لاہوری، عمر بھی کم ہے، تجربہ بھی کم ہے، دنیا کے تعلق کی فکر کر کر اللہ سے اپنے تعلق کو ہلکا نہ کرنا، کام یہاں سے نہیں، کام وہاں سے بنے گے۔ 2 نوکری کرنی ہے، ایک قرآن کے خدمتگاروں کی نوکری کرنی ہے اور دوسری ایک مصلی کی نوکری کرنی ہے۔ صرف 5 منٹ روزانہ رات کے کسی حصے میں تنہائی میں
पंखे की गड़गड़ भी ना हो, बच्चों की रो रो भी ना हो, मोबाइल की घंटी भी ना बजे, तन्हाई में। और आपसे भी अर्ज़ करूँगा, अगर अपने मसले हल करवाना चाहते हो, रात का एक हिस्सा गो के 5 मिनट का हो, अल्लाह के आगे फ़कीर बन के बैठ जाया करो। और इस तरह हाथ करके सर झुका के कोशिश करना रोने वाला चेहरा बन जाए या आंसू आँख से निकलने लग जाए। बस 2 मिनट अल्लाह को अपना मसला बता दिया करो, ये मसला है। सुबह से लेकर इस मसले को बीवी, बच्चों, बहन, भाई, माल वालों के पास, ताल्लुकात वालों के पास, ओहदे वालों के, सबके पास गया, मैंने बहुत बड़ी गलती की, एक माफ़ी मांगनी, एक अल्लाह से माफ़ी मांगनी कि जो मसला आपने हल करना था वो मसला मैं दूसरों के पास ले। एक तो मुझे इस पर अल्लाह माफ़ फरमा दे, और दूसरा अल्लाह मेरा आप मसला हल कर दे। बस अपनी आदत बनाए। नौजवान, अल्लाह की कसम, अल्लाह अच्छे महकमों में नौकरी देंगे, हमें किसी और का पता नहीं। हम तो अपनी ज़ात के मुतालिक जाने हैं। बड़े से बड़ा मसला दरपेश हो, बस इतनी थोड़ी देर के लिए हाथ उठाते हैं, ज़्यादा देर वो ज़हमत देता ही नहीं। कोई भी बड़े से बड़ा मसला, जैसे तुमने कपड़े पहने वैसे मैंने पहने, जैसी घड़ियाँ तुम्हारे पास वैसी मेरे पास, जैसे मोबाइल तुम्हारे पास वैसे मेरे पास, जैसे जूते तुम्हारे पास वैसे मेरे पास, जैसी गाड़ी तुम्हारे पास वैसी मेरे पास, जैसी टोपी पगड़ी तुम्हारे पास। कमी मेरे अंदर क्या है? ना अपनी कोई दुकान है, ना अपना कारोबार, अपना तो घर भी अपना नहीं, और कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि दुनिया का घर आर्जी है। अगर कोई चीज़ तुम्हें फैसलाबाद की मार्केट से दरकार हो और वहाँ सुबह जाकर शाम को आपने वापस आना हो, तो हम तो आपको बेवकूफ़ कहेंगे माजरत के साथ कि आप पहले वहाँ मकान ख़रीदे फिर जाके कारोबार करके आए। यहाँ रहना ही नहीं है, यहाँ रहना नहीं, लेकिन रहने की जुस्तजू के अंदर अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, रिश्तेदार, अपने पराए, दिहाड़ीदार से लेकर मिल ऑनर तक आपने सबको परेशान कर रखा है। अपना इलाज करवाएं जाके, बहुत सारे अस्पताल हैं लाहौर में। मजदूर आपसे परेशान, दिहाड़ीदार आपसे परेशान। अगर किसी चीज पे प्रॉफिट ले रहे हैं तो किस लिए? बच्चों के लिए, इनके मकान के लिए, इनकी तालीम के लिए, इनकी सहूलत के लिए। इतनी मेहनत दिन रात कर रहे हैं अपना सुख पाने के लिए, लेकिन कसम उठा के बताओ सुख मिला है? मिलेगा ही नहीं। दुनिया सुख की जगह है ही नहीं, और दुनिया इनाम की जगह नहीं, दुनिया इम्तिहान की जगह। बाजार में जाने का, दुकान पे जाने का, बैंक में जाने का, नौकरी स्कूल में जाने का मकसद ये कि पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनूंगा, और बाजार में जाने का मकसद ये कि सौदा सलफ लेके आऊँगा। महकमों में जाने का मकसद ये कि नौकरी करूँगा और वहाँ जाके अपनी महीने की इनकम लेके आऊँगा, तनख्वाह लाऊँ, मकसद है। दुनिया में आने का भी तो कोई मकसद था? बाजार का, दुकान का, स्कूल का, ऑफिस का मकसद माँ बाप ने, यारों ने और दुनिया की ज़रूरतों ने समझाया। उस मकसद को, दुनिया के अंदर आने का जो मकसद था, इसको अल्लाह ने समझाया। कौन हो? मैं पीर तरीक़त हूँ। कौन हो? रहबर शरीयत हूँ। कौन हो? मैं कम्बो हूँ, मैं आराई हूँ, मैं बट हूँ, मैं सैयद, मैं हाशमी, मैं नक्शबंदी, शाजली, साबरी, कलंदरी, चिश्ती। अल्लाह फरमा रहे हैं अहमद, हम आपस में एक दोनों आमने सामने हुए थे आलम अरवा में, और हमारा कमिटमेंट हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, प्रोनोट हुआ था, दस्तखत हुए थे। अलस्तु भी रब्बिकुम, हूँ तेरा रब, हालूबर है, अल्लाह का गवाह है ना। अब तुझे अपने से करूँगा दूर, दुनिया की ज़िंदगी के इम्तहान में भेजूँगा, तूने वहाँ जाकर अपनी पहचान नहीं करवानी, मेरा तारुफ करवाना है। तू ज़मीन में मुझे तारुफ करा, अर्श बरी पर मैं तेरा तारुफ कराऊँगा। तू ज़मीन पर जाके मेरा तारुफ कराइए,
اور اگر اس تعارف کے کروانے میں تجھے کوئی دشواری ہو تو درخت، حجر، شجر، پتے، مخلوق، زمین، کتنی مخلوق میں نے اپنے تعارف کے لیے پیدا کی، اور میں نے کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ ملک السماوات، میں نے سارے اپنے تعارف کہ میں نے کی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ یوں ہاتھ ٹیک کر یوں رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم بیٹھے ہوئے ہیں، آگے بیت اللہ شریف ہے اور یوں نظر ٹکائی ہوئی اور خدا کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، پیچھے آپ کے عتبہ کھڑا تھا، عتبہ اب اس تعارف میں کیا کر رہا ہے؟ میں اس رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ میرا رب کون ہے؟ جس نے 2 دن کے اندر آسمان بنا دیا، فی یومین، 2 دن میں، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، پھر موتی جو جڑے ستاروں کے، چاند کے، سورج کے، پھر یہ ساری چیز اللہ نے بنائی۔ جب بنائی تو عتبہ بیٹھا تو انہوں نے کہا اوہ دیکھا ہماری ذہانت، ہماری عقل دیکھی؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ وہ مکے کا سردار ہو آؤ۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ صحیح کہتے تھے، ہمارے باپ دادے کے دین کو چھوڑ رہے ہیں اور ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہیں۔ ہم کہتے تھے اس پہ جادو ہے یا یہ مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ آج تو اس کی دیوانگی کی انتہا ہو گئی، آج تو اس کے دیوانے پن کی انتہا ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ دیکھنا کہہ رہا ہے، جسے دیکھا نہیں، جسے پرکھا نہیں، جسے واسطہ نہیں، جسے بنایا نہیں، جس کے ساتھ کھایا نہیں، بیٹھے نہیں، جو زمین پر نہیں آسمانوں پر ہے، کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے۔ کہہ رہا ہے اس نے 2 دنوں میں آسمان بنا دیے۔ اب یہ پیچھے تالیاں بج رہی، موجے کھڑے، کہ دیکھو دیکھو دیوانگی کی باتیں کر رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اب میں سنتے ہو جی یہ پیچھے کیا کہہ رہا؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کیا کہہ رہا۔ یہ یوں کہہ رہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ دعوت دے رہا ہے کہ اس کے نبرے یہ بنائے آسمان اور زمین، سورج، چاند، اور 2 دن بھی نہیں لگے اسے، یوں کہہ رہا۔ اب پیچھے مڑ کے دیکھا، ان کی تالیاں، ان کے ہنسنے پر آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا اللہ تیری تعریفیں بھی کروں اور تو میرے مذاق بھی اڑوائے۔ جبرائیل السلام آئے، فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ میرا محبوب پڑھ کے سنا، جو بکواس تم کر رہے ہو ایسی بکواسات قوم عاد و سمود نے کی تھی۔ میرے جلال کو، میرے غصے کو، اللہ اکبر، میری کبریائی کو، میری قدرت کو غصہ آیا جب انہوں نے ایسا بھونکنا قوم عاد و سمود نے شروع کیا، میں نے زمین پر دوسرا سانس نہیں لینے دیا۔ اگر تم اپنی عادت سے باز نہ آئے، اپنے مشن سے باز نہ آئے، اپنے کرتوت تو اپنی پلاننگ سے باز نہ آئے، اگر قوم عاد و سمود کی گچی مروڑ سکتا ہوں، تمہارا بھی گلا دبانے میں دیر نہیں کروں گا۔ وہ تمہاں نے سنی آیت آ گیا ہے اور آ کے حضور کے منہ پر ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا کملی والے اگلی آیت قرآن کی پڑھ کے نہ سنانا، ورنہ مالک کائنات ہمارا بیڑا غرق کرنے میں، تختہ الٹنے میں دیر نہیں کرے گا۔ بس ہو گیا جو ہو گیا۔ پیچھے کھڑے ہو کے خبر سنا رہے ہیں، پیچھے بتا رہے ہیں، اور پیچھے کی خبر کو اپنی زبان سے سنا رہا ہے۔ اس کا مطلب اس کے رب نے کیا۔ ساری قدرتوں کے ساتھ آج ہے، ساری طاقتوں کے ساتھ تھا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، جز لا کہا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، تھا، ہے، رہے گا۔ میں تھا کوئی نہیں، میں میرے عزیزوں میں بن گیا، میرے عزیزوں میں رہوں گا کوئی نہیں۔ اسی لئے جب کسی کا موت کی خبر ملتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیا تھا، لوٹ گیا۔ گھر میرا یہ ہو، بازار میں جاؤں گا، میرے عزیزوں جب بازار سے سودا صرف لے کے آؤں گا، جب واپس آؤں گا تو بازار والا روتا ہوا رخصت کرے گا، کہستا ہوا رخصت کرے گا، کہے گا یار ماشاءاللہ جو سودا، جو فروٹ، جو سبزی آپ نے لیے، اللہ تجھے برتنے کی، کھانے کی، تیرے بچوں کو کھپانے کی توفیق عطا، خیری جائیں، کل پھر دوبارہ واپس آئیں۔
یار کی بیٹھک میں گیا میرا عزیزو، محبت کے ساتھ رخصت کرے گا اور کہے گا میاں رات نہیں، چل تیرے بچے انتظار کر رہے، بیوی انتظار کر رہی، وہ علیحدہ بات ہے، یاری کے فطور میں نسل کو بھول چکے۔ نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج زکاة اپنی جگہ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کمی پہ معاف فرمایا، علماء کرام سے سنا، فرمایا قیامت کے دن مومن کا سب سے جو پہلا عمل تولا جائے گا اور وہ عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا، اس عمل پر کامیابی کا دار و مدار ہوگا، وہ عمل یہ ہوگا، فرمایا وہ اس کا عمل لے کے آؤ، وہ مال لے کے آؤ جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر کے آیا ہے۔ ایک ایک وقت کے اندر 15 ہزار کا کھانا اور باشو عیاشوں کے ساتھ بیٹھ کر تمہیں ڈکاریں آتی ہیں، گھر کے اندر بیٹھ کے کھانے پہ کیوں موت آ جاتی ہے؟ بیوی کے خرچے پہ، بچوں کے خرچے پہ، میں ہمیشہ عورتوں کی، میرا عزیزو، عورتوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں کہ اپنے گھر کے اصول زندگی کو سیکھو، لیکن آج آپ کا مجھے گلہ کرنے کا دل کر رہا ہے۔ چائے والے کا ہوٹل آپ کی وجہ سے آباد ہے، مکان والے ہوٹل کھانے والے کا آپ کی وجہ سے آباد ہے، دہی لسی والے کی دکان آپ کی وجہ سے آباد ہے، بے فضولیات میں رات کو 4 گھر میں بجے بیٹھے ہو، تم نے سارا رات کا وقت دے کر ہوٹلوں کو تو آباد کر دیا، اپنی نسل کو 1 گھنٹہ نہیں دیا، خدا کی قسم پورا کا پورا خاندان اجاڑ دیا ہے۔ ہمارے شہر کی آپ نے چنے کھا کے دیکھے، ہمارے شہر کی آپ نے لسی نہیں پی کے دیکھی، ہمارے شہر کی نہاری نان کی کیا بات ہے، ہمارے شہر کے قورمے کی کیا بات ہے۔ اللہ نے جو 4 بچے جوان تیرے گھر کے اندر دیے، ان کا تعارف کراتے بتا تیرا سر کیوں جھک رہا ہے؟ یہ بھی تو بتاتا میرے 4 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں، رب اکبر کی قسم میرے گھر کے اندر کبھی مصلی لپٹتا ہی نہیں، ہر وقت مصلی بچھا رہتا ہے، بیٹا مصلی سے ہٹے بیٹی بیٹھ جاتی ہے، بیٹی مصلی سے ہٹے میں بیٹھ جاتا ہوں، اگر میں مصلی سے ہٹوں میری بیوی بیٹھ جاتی ہے۔ مولانا آپ کو کیا بتاؤں، اللہ اکبر، ٹی وی چلے نہ چلے، مصلی پر سجدوں کی بہاریں 24 گھنٹے رہتی ہیں۔ کراتا روح ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ رحمت اللہ علیہ، 102 بچیاں جس کے شاہی محل کے کمرے میں جس سے قرآن پاک کی وصیہ کرتی تھی، کہاں ملکہ زادی، کہاں نمبردانی، کہاں چودرانی، جس نے اپنے گھر کے اندر مدرسہ کھولا ہوا، سارا نظام اپنے پلے سے کیا کرتی، 102 بچیاں قرآن پاک کی وصیہ کرتی۔ اس وقت کوفی خطاطی کے اندر اس مدرسے کی 70 طلباء کرام نے اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھا تھا۔ تیرے گھر میں تو تجھے کتنی بدنصیبی کی بات ہے، گھر کے اندر دیور ہے، جیٹھ ہے، نند ہے، بھاوج ہے، گھر کے اندر صاحب، گھر کے اندر بچے ہیں، بچیاں ہیں، پوتے دوتوں والی ہو گئی، جمعہ کا دن ہے، صبح سے مشین لگائی 10 بجے تک، 10 بجے سے کپڑے استری کرتی رہی 12 بجے تک، بچوں کو کپڑے پہنا کے، دیور جیٹھوں کو کپڑے پہنا کے، اپنے سور سسر کو کپڑے پہنا کے، سسر کے بھائی تائے سسر، چاچے سسر کے کپڑے پہنا کے، انہیں تو نماز کے لیے بھیج دیا، خود نماز کے سجدے سے محروم ہو گئی۔ رمضان المبارک کا برکتوں والا مبارک مہینہ رحمتوں والا گزرا، گھر کے 11 افراد کی افطاری روز سحری پکا کر ان کے روزے کھلوائے اور ان کے روزے رکھوائے، کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، 4 گھنٹے چولہے کے آگے بیٹھنے والی کو سحری افطاری نصیب کوئی نہیں۔ پاکستان کی یا باہر کی کوئی ٹیم ہو، میرے عزیزوں، کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی کھیل کھیلتی ہو، ہاکی کا پلیئر ہو، گیند بلہ کھیلتا ہو، میرے عزیزوں، فٹ بال کھیلتا ہو، اگر وہاں اس میدان کے اندر وہ ہار جائے، ساری رات نیند نہیں آتی، اپنے ہاتھ سے جن کو کندھا دے کے قبرستان چھوڑ کے آیا، ابا بھی ہار گیا، اماں بھی ہار گئی، بہن بھائی رشتہ دار پورا محلہ ہار گیا، پتہ نہیں پھر تجھے نیند کیسے آ رہی ہے۔
میں نے دیکھا کوئی نہیں، مجھے پتہ لگا بجلی چلی گئی، جلسہ رک رہا۔ رب اکبر کی قسم ہے، تھوڑی دیر بتی بند ہوگی، جلسہ رک گیا۔ لیکن یہاں کا نظام اور ہے، قبر کا نظام اور ہے۔ یہاں کا نظام روشنی پہ چلتا ہے، قبر کا نظام اندھیروں پہ چلتا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کس کو پیغام مل رہا، کس کو سندیشہ مل رہا، کس کو ٹیلی گرام مل رہا، کس کو ٹی سی ایس سے زیادہ جلدی سروس والا پیغام مل رہا؟ حضرت انسان آدم کے بچے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے امتی کو پیغام مل رہا ہے۔ اتنا سا کپ ہاتھ میں، 5ویں جماعت پڑھ کے، 6ٹھی جماعت پڑھ کے، پلاسٹک کا میڈل، سلور کا میڈل لے کے، چاندی کا میڈل لے کے، سونے کا لے کے گلے میں ڈال دیا۔ تجھے کس نے کہا کامیاب ہو گیا؟ شادر کی مارکیٹ کے اندر سیزن اچھا لگ گیا، تجھے کس نے کہا کامیاب ہو گیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر ایک جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں کی کامیابی کامیابی نہیں، یہاں کی ناکامی نہیں۔ کامیابی تو کامیاب تو وہ ہوگا، ناکام تو وہ ہوگا جس کو قیامت کے دن جہنم سے چھٹکارا مل گیا اور جنت کے 8 دروازے سے داخلہ مل گیا۔ آج تیری کامیابی کا اعلان مولوی عمیر کرے گا، عبدالحنان صدیقی قاسم گجر کرے گا، کل کامیابی کا اعلان یہ جہاں بنانے والا رب کرے گا۔ اس وقت میرے عزیزو سننے والے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ ہوں گے، حضرت حسین ہوں گے، حسن ہوں گے، علی ہوں گے، جناب ابو بکر عمر عثمان و علی ہوں گے، پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے لے کر تمام غوث کتب ابدال ہوں گے، تیرے اپنے بھی ہوں گے، تیرے پرائے بھی ہوں گے۔ جب نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازوں کو کھول کے کہا جائے گا چلا جا، اس وقت جب تجھے جاتا دیکھے گا مالک کائنات کہے گا اعلان کرو آج لاہور میں صدرے میں رہنے والا فلاں کا بیٹا آج اللہ کی عدالت میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ کامیابی ہے۔ باقی جس کے پیچھے بھائی بھائی سے ناراض ہے نا، درانیاں جٹھانیوں کی آپس میں لڑائی، نند بھاوجوں کی آپس میں لڑائی، ساس منہ نہیں لگاتی بہو کو اور بو بات کرنا گوارا نہیں کرتی ساس سے، یہ اس کے پیچھے خدا اس کو کہہ رہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ بنائی میں نے ہے، تمہیں اس کے معیار کا پتہ نہیں، مجھے پتہ یہ دھوکے کا گھر ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ دھوکہ ہے جس کے یہ چمک یہ دمک یہ بلڈنگیں، خبردار اس کے دھوکے میں نہ پڑیو۔ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا کی مذمت میں کیا فرمایا؟ فرمایا الدنیا جیفہ و طالبہا کلہاب، دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے نہ دوڑیو، اس کے پیچھے دوڑنے والا کتا ہے، حضور نے فرمایا وَطَالِبُهَا كَلَابٌ۔ رب پیسے دے دے، اللہ انگلینڈ کا ٹکٹ دے دے، اللہ بس یہ دکان، اللہ بس کے پیچھے دوڑنے والا انسان نہیں، وَطَالِبُهَا كَلَابٌ، کتا اس کے پیچھے دوڑنے والا۔ صبح سے لے کر شام تک اس دوڑ میں لگے ہوئے، اپنے لگے ہوئے پرائے لگے ہوئے، بتاؤ خدا پاک کی قسم جب اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہے ہیں، عدالت کے اندر بلا کے کہتا ہے ایسا کیس کروں گا ساری زندگی پیشیاں کرتے کرتے، ساری زندگی پیشیاں بھگتتے بھگتتے گزر جائے گی۔ اللہ فرماتا ظالمہ تجھے تو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا تھا، تو نے اپنے آپ کو کتا کیسے بنا لیا ہے؟ دیکھو تو صحیح میرے یارو، اپنی حیثیت دیکھو۔
ابھی سونے سونے ماں کی گود میں آئے تھے، آنکھیں کھلی نہیں تھی، اندر باہر کے سوراخ نہیں کھولے تھے، دل نے ابھی تازہ تازہ کام کرنا شروع کیا تھا، آنکھوں نے، ہاتھوں نے، پیروں نے کام کرنا شروع کیا تھا، تجھے گود میں پھدکتا دیکھ کے فرمایا تھا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ مجھے تیل کی قسم، زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینا کی قسم ہے، مجھے امن والے شہر کی قسم ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ او میرا بندہ، جتنی میں نے مخلوقات پیدا کی ان میں سب سے افضل ترین میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ رحم مادر میں، امی کے پیٹ میں، منہ بند، ہاتھوں کے یہ اعضاء انگلیوں کے خلا بند، پیروں کے خلا بند۔ میرا بندہ، میں نے پلاسٹک کا تیرے پہ جھلی کا غلاف چڑھایا تھا، ادھر گندگی تھی، پخانے کی تھیلی، ادھر پیشاب کی تھیلی، ادھر خون کی تھیلی، ادھر فاسد مادوں کی تھیلی، درمیان میں نے ایسے پھول کو چمکایا جس کی خوشبو میں نے مانند نہیں پڑنے دی۔ بندے، میں نے خون کے قطروں سے، گندگی سے، پیشاب پخانے سے تیرے منہ، تیری آنکھوں کو بچایا کہ جا کر اس سونی زبان سے پاک رکھ کر میں نے دنیا میں بھیجا، تاکہ دنیا میں جا کر تُنے ماں کی گود کے ممبر پر بیٹھ کر اس سونی زبان سے میرا تعارف کروانا تھا۔ تمہارے علاقے کا مجھے پتہ کوئی نہیں، ہمارے علاقوں میں دستور قانون ہے، جب کرائے کا کوئی مکان لیتا ہے ایگریمنٹ بنتا ہے، ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے، جیسا دیا واپس تیرے سے لوں گا۔ دیکھنا بچوں کا کہنا لکی نے تازہ تازہ روغن کرایا، اگر کہیں سے روغن گرے گا پینٹ تجھے کرا کے دینا پڑے گا، توڑ پھوڑ کا انتظام تجھے دینا پڑے گا، دروازے دیکھ لو، کھڑکیاں دیکھ لو، چھت دیکھ لو، جو چیز دے رہا ہوں ویسی لینا پڑے گا۔ دنیا کا مکان کرائے پہ ملے، میرے عزیزوں مالک کے ویسا لوں گا۔ جب یہ مالک کائنات نے پورا وجود تجھے مجھے کرائے پہ دیا، بتاؤ فرمایا میرا ہاتھ میں نے دیے میرے، پاؤں میں نے دیے میرے، آنکھیں میں نے دی میرے، کان میں نے دیے میں نے، تو کہتا ہے اللہ اکبر رب نے مجھے کی دیتا۔ جا کے اس اندھے سے پوچھ جو بیوی کے حسن کو نہیں دیکھ سکتا، بیٹی کو نہیں دیکھ سکتا، باپ کو نہیں دیکھ سکتا، 70 سال کا بوڑھا اپنے باپ کو نہیں، ماں کو نہیں دیکھ سکتا، قرآن پڑھانے والے استاد کو نہیں دیکھ سکتا، سائنس پڑھانے والے استاد کو نہیں دیکھ سکتا، جا اس سے پوچھ جا کے دسترخوان پہ پڑی میری نعمتوں کو نہیں دیکھ سکتا، اپنے بستر کروڑوں روپے کے مکان کو نہیں دیکھ سکتا۔ آج تو کہتا ہے اللہ نے مجھے دیا کیا؟ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اگر میں تیری آنکھوں کا نور چھین لوں دنیا کی کوئی طاقت تجھے آنکھوں کا نور نہیں دے سکتی۔ منرل واٹر کی بات نہیں کرتا، سادے پانی کی بات نہیں کرتا، مسجد کے نل کے پانی کی بات نہیں کرتا، زمزم کے کنویں سے پانی نکال کر گلاس میں رکھ، اگر میں پکڑنے کی طاقت، پینے کی طاقت چھین لوں، 70 مائیں مل کر بھی تیرے پانی کا گھونٹ تیرے حلق میں نہیں اتار سکتی۔ خبر فقیر اپنی ذمہ داری پوری کر کے جا رہے ہو لوگو، اللہ کے باغی بننا چھوڑ دو، بندے کے پتر بن جاؤ۔ اگر آسمان کو بغیر کسی سارے کھڑا کر سکتا ہے تو آپ کو مجھے اسے بندے کا پتر بنانا آتا ہے، ایک جھٹکے کی مار ہے اس کی۔ اِذَا رَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس نے کہنا ہو جا، یہ پپو، یہ گھوڑے جیسا، یہ شیر اور ہاتھی جیسا جسم دھڑ سے زمین پہ گرے گا، اگر وہ نہ چاہے خدا کی قسم ایک حصہ بھی ہلا نہیں سکتا ہے۔ اگر میں تیرے ہاتھوں سے ٹرالر جہاز چلوا سکتا ہوں، اگر مجھے غصہ آ گیا اتنا ہاتھ بیکار کر دوں گا، نہ پاکی ہو جائے پاکی نہیں کر سکے گا۔ خبردار نیوی تان کے یہ مونچھوں کی مروڑی آنکھ کی گھورنی کسی اور کو دکھانا، اس کو دکھانا جو تیرے بہکاوے میں مغروری میں آ جائے، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ میرے نبی نے ایک ہی تو بات کی تھی نا، جب مکے کے کافر یہودیوں کے مشورے سے حضور کے پاس پوچھنے آئے تھے یہ جو توحید کی
پھلیروں کو کہتا ہے، رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، کہتا ہے میری خدا سے ملاقات ہے، اللہ سنتا ہے، اس سے پوچھ کے آؤ نا۔ پھر 3 سوال آکے کیے تھے انہوں نے، روح کے بارے میں سوال کیا تھا اور دوسرے سوال کیے تھے۔ حضور نبیوں کا نبی ہے، فرمانے کا اچھا کل آنا بتاؤں گا۔ اللہ نے کہا محبوب ہے میرا، زلفیں میں نے بنائی، ہاتھ پیر میں نے بنائے، تیری ایک ایک چیز پر قبضہ میرا نبی میرا تعارف کرانے کے لیے ہے۔ اور آج کیا بات ہے، علیحدہ علیحدہ فیصلے کر دیے، علیحدہ علیحدہ فیصلے کر دیے، اور کہہ رہے ہیں اچھا کل آئیو، ٹھیک ہے محبوب تیری مرضی، پھر تو کل بتا دینا، ہم تجھے کوئی نہیں بتائیں گے۔ اچھا کہتا کوئی نہیں انشاءاللہ پیمنٹ آ رہی کل ہو جائے گا، ہوگا، اور فکر نہ کرے، میری گل ہے میری، میں بندے چ بہن پرے پنچایتی ہوں، میں جو کہتا تے کہتا، میں تینوں جتھوں مرضی کر کے دوا، بعد میں تینوں کر دا، کل آوی نہ آوی، اللہ فرمایا اوئے میں کہوں شادی حال بک کرا لیا، 10-10 لاکھ روپے کے مینیوں تیار ہو گئے، سارا خاندان آ گیا، ڈھولک باجے والے بگی والے آ گئے، میرے عزیزوں کہنا لے بیکھنا اللہ اکبر، سارا پیسے دا کمال ہے۔ اللہ فرماتے میں کہیں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے اللہ اکبر، دولہ بن کے بیٹھا، اللہ سب کو سلامت رکھے، سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ ایک مثال عرض کر رہا ہوں، دولہ بن کے بیٹھا، پیچھے سے چیخو پکار کے آواز آئی، او بھیا اکرم انور، اپنے پیونو ویکھی کی ہویا کیوں ہے؟ ابو جی میرے عزیز، اور حال تبک رہی ہے، منہ بنگا ہو چکا، وہ ابو جو بھی سر پر ہاتھ پھیرنے والا تھا، ابو جان خود کندھوں کا سہارا بن گیا، فرمایا کر لے ولیمہ لے جا برات۔ اللہ اکبر، او ظالمہ تو کب سے بنا اتنا بڑا ہو گیا، تو نے اپنے سارے پروگرام میں اللہ کو شامل ہی نہیں کیا ہے۔ جو پھول تیری گاڑی پر چھڑکنے جانے تھے، جو پھول تیرے سرے کی پتیوں پہ چھڑکنے تھے، آج وہ پھول تیرے باپ کے جنازے پہ چھڑکے جا رہے ہیں، کر کے دکھا مجھے۔ نوجوانوں خبردار، اپنی زندگی کے لمحات میں، اپنی زبان کے ہر بول میں اللہ کو شامل کر لو۔ کاموں کا بگڑنا، امتحانوں میں ناکامی کا ہونا، اور اسی طریقے سے گھروں کے اندر فسادات اور گھروں کا اجڑنا، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی خوشی اور اپنی غمیوں میں اللہ کو شامل نہیں کیا۔ مکے کے سردار آگے، ہاں جی فرمائیے، آسمان کے کونوں کی طرف دیکھا، جبرائیل آتا نظر ہی نہیں آیا۔ 2 دن 3 دن 4 دن 17 دن ہو گئے، حضور نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ہر گلی سے گزرے، پہلے تو پتھروں اس لیے پڑ رہے تھے کہ اس لیے ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اب تالیاں پیٹی جا رہی، مذاق ہو رہا، استہزاء ہو رہا، اوہو بڑا کہندہ سی میرا نل میرا اللہ ہے، واہ بھئی واہ، 3 سوالوں کے جواب دے نہیں سکا، یہ کہتا میرے ساتھ اللہ ہے۔ حضور نے کھانا چھوڑ۔ کبھی آپ نے بھی سوچا وہ نبیوں کا نبی ہے؟ ایک وقت کی روٹی چھوٹ جائے، گھر کے اندر ہندم دما کشتی مچا دیتا ہے۔ ایک وقت کی روٹی نہیں چھوڑتا، روزانہ کے کپڑے بدلنا نہیں چھوڑتا، کہتا صبح شام 2 مرتبہ نہاتا ہوں، اللہ اکبر، کبھی سردی میں نہانا نہیں چھوڑتا۔ میرے عزیزوں پتہ نہیں کیا بات ہے، ہر چیز کو کرتا ہے چھوڑتا نہیں، پتہ نہیں 5 وقت میں اللہ کی ملاقات کو کیسے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر بھی بندہ سناؤ قرآن پڑھ کے، جو خدا کے گھر میں آتا کوئی نہیں، نماز کا سجدہ کرتا کوئی نہیں، اللہ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک کالانعام، فرمایا تمہیں بٹ کشمیری نظر آئے گا، چودھری نظر آئے گا، تمہیں عبدالحلان نظر آئے گا، خدا نہ کرے اگر نماز کا سجدہ نہیں کرتا، مجھے زمین پر کتا بلہ نظر آتا ہے، بل ہم عدل، اس سے بھی بدتر سور کی صورت والا نظر آتا ہے، سور سے بدتر ہے، اللہ کہہ رہے جو نماز کا سجدہ نہیں کرتا۔ سوروں پہ رحمت آئے گی؟ میں اپنے پاس سے بول رہا ہوں، یہ علماء بیٹھے، پوچھو ترجمہ قرآن کا، کل انعام بل ہم اغل، میرا کھا کے جو میرا شکر نہ ادا کرے، جو اتنا بڑا ہو کے مجھے نہیں پہچانتا، وہ کتا اور خنزیر تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ میرے بچوں آج ناکامی کی، میرے پیاروں ناکامی کی وجہ یہ کہ 5 وقت کی نماز۔ میرا دل تو نہیں تھا کہ میں پروگرام کروں، میں کو پاگل تھوڑی ہوں کہ تم ایک بندے کی بھی نہیں۔ حضرت مولانا شفیق الرحمن درخواست رحمت اللہ علیہ
شیخ عبداللہ درخواستی جو 1,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے، سن 1999 میں 8 دن حضرت کی خدمت کرتا رہا، آج سے 25 سال پہلے فرماتے تھے عبدالحنان اللہ تجھے خطابت کا ملکہ دے گا، منبر پر بیٹھ کر احساس اس چیز کا کریو سامنے سننے والوں میں کسی کی فجر کی نماز نہ چلی جائے، جلسوں کی عادت جلدی ختم کرنا۔ مولی عمیر تو بھی سن لے میرے بچے، عمر بڑی چھوٹی ہے، آپ کی عمر میرے خیال 30 سال نہیں، میری 36 سال کا خطابت کا تجربہ ہے، 57 سال فقیر کی عمر ہو رہی، بونس پہ جی رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں آنے والا دن مجھے قبر میں دھکیل دے یا اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے۔ یقین جانو ہم تو آج بھی اپنے گھر سے صبح نکلے، بیوی نے آیت الکرسی پڑھ کے میرے پہ پھونک مار دی، میں نے آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ پھونک مار دی، میں نے کہا اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، بچ گئے تو ملاقات کر لیں گے، ورنہ عمل اچھے کے لیے جا رہا ہوں، قیامت کے دن حوض کوثر پہ ملاقات کریں گے۔ مکان اللہ کے حوالے، دکان اللہ کے حوالے، کاروبار اللہ کے حوالے، یہ سارے کا سارا تیرے ذریعے اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اور تجھے 3 بچوں 1 بیٹی 2 بیٹوں کی امانت دے کے جا رہا ہوں، میں قیامت کے دن تیرے سے اس امانت کے بارے میں سوال کروں گا۔ خبردار میں تجھے یہ نہیں کہتا مکان کے دکان کے وارث بنائیو، میرے ان 3 بچوں کے میرے قبر کا وارث ضرور بنا دینا، میرے مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی کو دیکھ کر میرے 2 بچے اور میرے جنازے کے کھٹڑے کو دیکھ کر میری بچی رو کے دکھائے، ان کا رونا اتنا مضبوط ہو کہ ان کے رونے پہ میرے اللہ کو میرے پہ ترس آ جائے۔ لیے کبھی وعدے اپنی گھر والی سے؟ فیصلہ کر کے اٹھنا یہاں، ایمانداری سے بتاؤ کیا نسل اس قابل ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمہاری نسل اس قابل ہے؟ تمہیں اتنا پتا کہ اسے پاکی آتی کہ نہیں آتی؟ تمہاری نسل اس قابل ہے؟ معاف کرنا معذرت کے ساتھ بدگمانی کفر ہے، میں نہیں لے کے آتا۔ کیا نسل اس قابل ہے؟ کیا آپ کی قبر اور جنازے کا سہارا بنے گی؟ کیا بچہ اس قابل ہے کہ کھڑا ہو کے پیچھے اللہم اغفر لی حینا و میتنا پڑھے گا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلے گا، اللہ میری قبر کو ٹھنڈا کرے گا؟ ہے اس قابل؟ تو پھر تم کس چیز کے کامیاب ہو؟ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ یہ مدرسے اللہ چلائیں گے، جاؤ اپنے گھر جا کے اپنی نسل پر اپنی آخرت میں محنت کرو۔ کوئی انسانیت ہے 12 بجے جاگنا؟ فرمایا فاطمہ حجرے کا پردہ ہٹایا، اماں فاطمہ حسین کی اماں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہی تھی، کیا کر رہی؟ نماز پڑھ لی، کیا کر رہی؟ اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ فاطمہ اسے عادت بنا لے، اسے عادت بنا لے، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک فاطمہ سوئیو نہ، مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو رو کے دکھائیو۔ اس وقت اللہ اپنی ساری مخلوق کو روزی بانٹتا ہے، 12 بجے اٹھ کے روزی بانٹ رہا ہے، اسی لوریاں۔ بچو اس دل سے جب قیامت کے دن اللہ یوں نہ کہلوا دے کہ تسی جہنمی ہیں۔ آپ نے مجھے کم از کم 4 فٹ اونچا بٹھایا، میں بات بھی گری ہوئی نہیں کروں گا، بازاری بات نہیں کروں گا، میں بات بھی اونچی کروں گا۔ میرے بچوں بھی آپ نے وہ دیکھنا ہے جو ہم نے دیکھ لیا، خدا پاک کی قسم یار کی یاری میں، کھانے کی لذتوں میں، پہننے کے پہناوے میں کوئی ذائقہ نہیں رکھا۔ میرے بابو کپڑا بارش کا پانی، گلیوں کے اندر کھڑا ہو کپڑے بچاتے ہو، میرے عزیزوں کپڑوں کی نفاست نظر آئی، لیکن میرے عزیزوں کفن کی نفاست کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ اس بچے عمیر سے کہوں گا اگر مدرسہ چلانا چاہتا ہے تقوی اور اخلاص کے ساتھ حلال کی روزی کا خیال رکھیو۔ حضرت بہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس مدرسے کے 3 گندم کے بورے آئے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے حضرت بہلوی رحمت اللہ علیہ، 3 گندم کے بورے آئے تھے۔ فجر کی نماز کھڑی ہونے لگی تھی، نماز کی نیت باندھی، سلام پھیرا، 3 بندوں کی 1 رکعت قضا ہو گئی۔ حضرت نے دعا نہیں فرمائی، فرمایا مریدو تہجد میں ساتھ تھے، ذکر میں ساتھ تھے، اللہ اللہ میں میرے ساتھ تھے، بتاؤ رکعت کیوں چلی گئی؟ حضرت اللہ اکبر کہنے لگے تھے، ایک ریڑا، ایک گاڈا مدرسے کے دروازے پر آیا، اس پہ مدرسے کے طالب علموں کے لیے 3 گندم کی بوریاں تھی، وہ اٹھاتے پہنچاتے سٹور میں 1 رکعت چلی گئی۔ فرمایا بوریوں کا نشان کپڑ پتہ ہے، وہ گندم پتہ کہاں ہے؟ جی اوپر ہی پڑی ہے۔ فرمایا جلدی کرو، دعا ہونے سے پہلے ان بوریوں کو اٹھا کے باہر کچرے کے ڈھیر پہ پھینک کے آؤ۔ حضرت حلال رزق ہے،
مسلمان کی کمائی ہے، قرآن کے خادموں کی ہے۔ فرمایا کندھے پر آئی، ایک رکعت چلی گئی، پیٹ میں جائے گی، پتہ نہیں کتنی نمازوں کو قضا کر دے گی، اٹھاؤ بار پہ کو جائے۔ مجھے 22 خانقاہوں سے الحمدللہ فیض ملا، ان میں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ مسکین پور حضرت پیر محمد شاہ صاحب کی طرف سے فیض ملا۔ پتہ ہے ہمارا مرشد کون تھا؟ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ۔ مرید خدمت میں آیا اور آ کے عرض کی حضرت میں یہاں آپ کے پاس کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹے سیکھ۔ صبح تہجد کا وقت ہوا، سادے تھے، ان پڑھ تھے، کچھ پڑھے ہوئے نہیں، لیکن خدا کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط تھا۔ ایک دھوتی، ایک چادر، ایک صافہ سر کے اوپر، اپنا حل پکڑا، کھیتوں میں جانے لگے۔ مرید کہنے لگا حضرت خادم ہوں، خدمت کا موقع مجھے دیں۔ فرمایا تہجد پڑھ لی، ذکر کر لیا، مراقبہ کر لیا، یہ بیل کھول اور بیل کو حل میں جوت دے، آجا اللہ کا ذکر بھی کریں گے، حل بھی چلائیں گے۔ مرید کو کیا پتا تھا، یوں لے کے آنے۔ مرید نے بیلوں کی رسی کھول لی اور کھیتوں میں لایا۔ حضرت نے بوائے وہیں روک دے، تشریف لے گئے، ان کھیتوں میں سے بیلوں کو نکالا، اپنے سر کی پگڑی اتاری اور بیلوں کے کھروں کو سے مٹی جھاڑنی شروع کر دی، پرلے رستے سے لے کے آئے۔ فرمائے یہ روڈ مشترکہ ہے، پورے گاؤں والوں کے لیے بنا، اور یہ کھیت کے اندر رستہ نہیں ہے، یہ کھیت میرا نہیں کسی اور کا ہے۔ پرائے کے کھیت کے اندر بیل چل کے آئے، اس کے کھروں کی مٹی لگ کر میرے کھیتوں کی مٹی میں لگے گی، میرے کھیتوں کی مٹی میں ملے گی، اس پر اگنے والا اناج فضل علی قریشی پہ حرام ہو جائے گا۔ یہاں تو جس کی دکان پہ ریٹ گنا، جس کی دکان پہ گڈیری، جس کی دکان پہ گاجر، جس کی دکان پہ شرم ہی نہیں آتی۔ کیا بات؟ یہ حکومت پاکستان کا کوئی بیت المال ہے؟ یہ تو حلال کا خزانہ جانا چاہیے تھا۔ دل تو میرا بہت تھا، میں 3 بیماریوں کا علاج، میں نے قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی ہیں اور 3 بیماریوں کا علاج لے کے آیا تھا، لیکن کیا کروں؟ میں نے عمیر سے کہا تھا وقت جلدی دینا، فقیر اکیلا بولا 4 گھنٹے، لیکن وقت پہ جلسہ ختم کرنا۔ 17 دن 35 دن وہی نہیں آئی۔ جب رو کے دکھایا، جبرائیل آئے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تا تیرا رب تیرے سے ناراض ہوا، نہ تجھے چھوڑا۔ پھر کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ مکے کے کافر آ کر مذاق اڑا کے چلے گئے، میرے رب نے میری رہنمائی کیوں نہ کی؟ محبوب آپ نے کہا تھا اچھا کل آنا بتاؤں گا، کیا ہوا کہ آپ نے یوں کیوں نہ کہا کہ انشاءاللہ کل آنا بتاؤں گا؟ اوہو مسٹیک ہوگی کہاں؟ آئندہ خیال کریو، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہے اپنی نظریات دماغ سے نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے بھروسے پہ فیصلہ کرنا ہے۔ نبی ہو کر خدا کا سہارا لے تو امتی ہو کے پیسہ پہ ایک تماشا دے۔ 3 بیماریاں لے کے آیا جو ہر گھر میں، ہر مرد میں مرض بنا ہوا ہے، 3 علاج لے لو، باقی تقریر تو انشاءاللہ پھر اگلے سال ہی کریں گے، یہ درمیان میں موقع ملے۔ اور کوشش کرنا میرے لاڈ لو، یقین کرو 4 سال ہو گئے یہ میری یہاں سے ڈسک لی ہوئی ہے، اور میرا یہ بالکل پاؤں ہاتھ میرا بالکل سویا پڑا ہے۔ میں سے کہہ رہا تھا میرے کا کوشش کرنا، نمازی کے گھر کا کھانا کھلانا، میں نہیں کھاتا، 2 دن چھوڑ دیتا ہوں، میں نہیں کھاتا۔ میں کوئی ظالم تھوڑی ہوں کہ ان کے ظلموں کو برداشت کرتا رہوں۔ نام پیر طریقت ہو، نام رہبر شریعت ہو، تم نمازی ہو تو ہاتھوں کی روٹی نہ کھلاؤ، اور بغیر بے نمازیوں کا اور بغیر طہارت پاکیزگی کا جنہیں پتہ نہیں ان کے لقمے کھلا کے ہمارے اندر ایمان کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہو؟ یہاں سے گاڑی چلے، رستے میں ٹرالر کے ساتھ لگ جائے، میری موت کا کون وارث ہے؟ اور تم بھی خیال کرو خدا کے واسطے، ایک موتی دے کے جا رہا ہوں، زیادہ دن نہیں 8 دن، زیادہ دن نہیں 8 دن، زیادہ دن نہیں 8 دن، حلال کی روزی کماؤ اور حلال کا رزق گھر کے لے کے آؤ۔ اس فیشنیبل عورت سے کہو، میری بیٹی میری رانی سے کہو بالوں کی کٹنگ چھوڑ دے، اپنے بالوں پہ پردہ ڈال۔ سنا مولی عمیر، کسی اللہ والے کو بلا کے بالوں کا مسئلہ،
یہ سارے کے سارے سمجھدار، تمہیں پوری دنیا سمجھ آ گئی، تمہیں نبی کی شریعت لائی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا یہ بال یہ ناخن اللہ کی مخلوق ہے، مردوں کے لیے حکم ہے جب بالوں کی کٹنگ کراؤ یا اپنے ناخن تراشو ہاتھ پیر کے، انہیں بیچ راستے میں نہیں، انہیں کوڑے کرکٹ میں نہیں، انہیں ایسی جگہ پھینکو، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ مردوں کے لیے یہ حکم اس دھی کے لیے جس نے صبح اسکول جاتے ہوئے بچی کے سر میں کنگھی کرنی ہے اور ناشتہ بنانے سے پہلے اللہ اکبر میرے عزیزوں کھانے والی ٹیبل پر آنے سے پہلے اپنے بالوں کو سنوارنا ہے۔ اس کو بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت نہیں، اپنے کنگھی کے جو دانتے ہیں اس کے سوراخ و لکڑیاں درمیان میں جتنے بال پھنسے ان بالوں کو اکٹھا کر لے، جتنے تنا ناخن ہو ان ناخنوں کو اکٹھا کر، یا تیرے پاس کوئی محفوظ جگہ نہیں تو جلا دے، اگر محفوظ کوئی دیوار کے سوراخ میں سوڑ دے یا گھر کے ایسے کونے میں اللہ اکبر انگلیوں سے اتنا سا کھرا سا بنا کے اس میں دفنا دے۔ اگر تو گلی میں پھینکے گی تیرے اترے ہوئے بالوں پہ کسی غیر محرم کی نظر پڑے گی، اللہ کا قانون یہ بھی برداشت نہیں کر رہا۔ تم کتنی پوتر پاک تھی، جنت کی حوروں کی سرداران اللہ نے تمہیں بنایا، تم نے اپنی اوقات یہاں کے لاہور کے فیشن میں کھو دی۔ آدمی مرے 3 کپڑوں میں کفن دیا جاوے گا، 1 سینہ بند 2 چادریں، جب اللہ انہیں سلامت رکھے ان میں سے کوئی چلی گئی تو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، 1 سینہ بند 1000 بند 2 چادروں میں لپیٹا جائے گا۔ 4 فٹ کی گڑیا کو 7 میٹر کی اس سے زیادہ کم پیش کی چادر میں لپیٹا جائے گا۔ جب 4 چادروں میں لپیٹ لیا تو بال سارے کے سارے خود چھپ گئے۔ میں نے کہا اللہ 5ویں کپڑے کا کیا کرو؟ فرمایا سارے اس کے بالوں کو ماتھے سے لے کر بالوں کے کنارے تک اس کپڑے کے اندر لپیٹ دے۔ میں نے کہا اللہ اب یہ بیوٹی پارلر نہیں جا رہی، لاہور کی مارکیٹ نہیں جا رہی، اب تو قبر کے اندھیرے میں جا رہی ہے۔ فرمایا میرا بندہ میں بتانا چاہتا ہوں، اپنے میں اور تمہارے میں فرق بتلانا چاہتا ہوں، جب تمہارے سے ملتی رہی کب ننگے بدن ننگے کپڑوں پہ باریک لباس میں ملتی رہی، ننگے سر کھلے گلے میں ملتی رہی، آج میری بندی کی پیدائش کے بعد آج پہلی ملاقات قبر میں میرے ساتھ ہے۔ خبردار میں نہیں چاہتا میری بندی کی میرے سے ملاقات ہو تو میری بندی کا سر ننگا ہو۔ اندازہ لگاؤ لاہوریو، اگر جو میرا رب قبر کے اندھیرے میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا، وہ لاہور کی مارکیٹوں میں ننگا سر برداشت کیسے کرے گا؟ اسے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میری بچی تیری غیرت تیرے بال تھے، تیری غیرت تیرا چہرہ تھا۔ میں لڑکوں اور لڑکیوں کی بات نہیں کرتا، میں آپ کی چھوڑ دو ٹروزر پہننا اللہ کے واسطے، اگر پہنو تو ٹخنوں سے اوپر تک اور ناف کے اوپر تک کا پہنو۔ یہ سردیاں آ رہی ہیں، تم کیسی قوم ہو؟ تم حضرت محمد کے امتی لگتے نہیں، چڈوں تک یہاں تک پٹوں تک چڈی پہنتے ہو، اللہ اکبر، اور اتنی تنگ پہنتے ہو کہ حیا والے اعضاء تیری بیٹی کو تیری بہن کو تیری ماں کو بڑھتے نظر آتے ہیں۔ ٹانگیں اٹھا رکھی ہیں، تنگ لباس پہنا ہوا ہے، اور مرد گرمی کے موسم میں دھوتی پہن رکھی ہے، ساری ناف ننگی کر رکھی ہے، یہ موبائل دیکھ رہا ہے۔ اس کمرے میں تیری بیٹی بھی آئی ہے، اس میں تیری بہن بھی آئی ہے، اس میں تیری ماں بھی آئی ہے، اس میں تیری بھائی بہن بھی آئی، بہن بھی آئی ہے۔ مجھے نہیں پتا تو کیسا غیرت دار ہے، اللہ اکبر، یہ تو نے ننگا پن اپنی بہن کو دکھا دیا، بہن کو ننگا بن کے دکھا رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے یہ رابعہ بصریہ بنے۔ یا ایھا الذین 18واں پارہ، جاؤ کسی مسجد میں، بریلوی مسجد میں، دیوبندی عالم حدیث مسجد میں جا کے ترجمہ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ اللہ کا میرا لٹھو پڑھا یہاں تے، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے، جن کا تعلق میرے ساتھ میرے نبی کے ساتھ ہے، لا تدخلوا بیوتا، مت داخلو اپنے گھر میں، غیر بیوتکم، کسی اور کے گھر میں، حتی تستأنسوا وتسلموا، جب تک اندر آنے سے کھڑکھڑ نہ کر دو اور زور سے کھگورا نہ مار دو، یا آنے سے پہلے اپنی وہ انداز اپنی گفتگو سے گھر والوں کو سمجھاؤ، کہو بھائی بیل نہ دے دو، اندر آنے کی اجازت نہیں، کس کو؟ دادے کو، باپ کو، غیر نہیں، پیاز والا نہیں، سبزی والا نہیں، سگے باپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں، سگے بھائی کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں، شوہر کو آنے کی اجازت نہیں۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، ٹھک ٹھک یا زور سے دروازے سے، السلام علیکم، یا اللہ اس سے کیا ہوگا؟
فرمایا گرمی کا موسم ہے، کچن میں، برآمدے میں، بیڑے میں پانی کا پریشر دھوتے ہوئے، سبزی ترکاری کاٹتے ہوئے، کپڑے استری کرتے ہوئے، جب گھر کے اندر کوئی مرد باپ بیٹا بھائی شور کوئی نہیں تو اس نے دوپٹہ اتار کے کھنٹی کو پٹانگ دیا، کھلا گلا نظر آ رہا ہے، دوپٹے ننگا سر نظر آ رہا ہے، تو سگے باپ کو چاہیے کنڈی کھٹکھٹا کے اندر جاوے تاکہ غیرت والے باپ کی نگاہ غیرت والی بیٹی کے چہرے کے اوپر نہ پڑ جائے، اس کے بالوں پہ نہ پڑ جائے۔ ایمانداری سے بتا، میں خود بول رہا تو میرا تم منہ توڑ دو، اگر خدا کا قرآن میرے عزیزوں بول رہا ہے تو بتاؤ اس پر عمل کرنے کو تیار کیوں نہیں ہو؟ جاؤ جاؤ میرے بیٹیوں سے جن کو اللہ نے ثاقب، اسلم، اشرف دیے، جن کو اللہ نے قرآن کے حافظ دیے، پتہ نہیں کرتوت تو میرے تیرے نہیں تھے لیکن مالک نے پتہ نہیں کیا کرم فرمایا، جن کی نسلوں میں کوئی قرآن کا وارث نہ بنا، اللہ نے اس کے گھر میں دو دو کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ اس میری بیٹی سے کو قدر کر لینا، جتنی جلدی نعمت آتی ہے نہ قدری کرو گے چھین لی جائے گی۔ میرے محترم دوستو، 8 دن کی بات کر رہا ہوں، 8 دن کی بات کر رہا ہوں، 8 دن اپنے دروازے کی چوکٹ سے حرام رزق نہ آنے دینا، حرام راستوں سے کمایا ہوا رزق نہ آنے دینا، اور اس حسن راضی سے کہہ دو جب بھی باورچی خانے میں جاوے وضو کر کے جاوے، سر کے بالوں کو دوپٹے سے اور سینے کو چھپا کے جاوے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سالن پکاوے، آٹے کے اندر مٹھیاں بھی اللہ کا ذکر کرتے، قرآن پاک یاد ہے تو پڑھ کے سناوے، کھانا پکانے کاٹنے سے لے کر کھلانے تک خدا کا ذکر کر کے دکھاوے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، 3 دفعہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے، مرد حلال کی روزی گھر میں لے کے آئے، عورت حیا کے دامن کو اوڑھ کر کھانا پکاوے۔ جو بچہ عید کی نماز میں تمہیں نظر نہیں آتا، 8ویں دن انشاءاللہ وہ تمہیں تہجد کے لیے مصلی پہ نظر آئے گا۔ اتنی پاکیزگی ہے حلال کے اندر۔ کہاں بجلی کی تار، کہاں اندر چوتھے کمرے کے اندر بلب، کہاں ٹرانسفارمر بار حلال رزق پاک ہاتھوں سے اپنی گھر والیوں سے کو اگر تو چاہتی ہے کہ تیری میری ملاقات حضور کے حوض کوثر پر ہو جائے، اگر چاہتی ہے مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، دنیا کے جتنے کام گھر کے پوچھے جھاڑو جو کروانا ہے میں کام والی رکھ کے دوں گا، لیکن جب تو نے کھانا پکانا ہے تو اپنے ہاتھوں سے میرے کپڑے خود استری کر کے دینا، میرے بچوں کے کپڑے خود استری کر کے دینا۔ رب اکبر کی قسم کام والی کام کرے گی، ماں بھی کام کرے گی، اس میں بھی کام نظر آئے گا، اس میں بھی کام نظر آئے گا، لیکن میرے عزیزوں نوکرانی کے کام میں کام نظر آئے گا، ماں بہن کے کام میں دعا بھی نظر آئے گی۔ کیا پتہ دوپٹے کے، کیا پتہ قمیض کے دامن کو استری کرتے کرتے اس کے دل کے اندر خیال آ جائے اللہ پہننے والے کو فرما بردار بنانا، کیا پتہ روٹی کھاتے کھاتے خیال آ جائے اللہ کھانے والے کو وقت کا ابدال بنانا۔ رب اکبر کی قسم ماں باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لٹاتا ہے، اور باپ کی تو کیا بات ہے۔ نوجوانوں اگر کسی امتحان میں پریشان ہو، جاؤ جاؤ، اگر ابا جان سو گے تو کوئی بات نہیں، صبح اٹھے تو باپ کو کہنا ابو جان کبھی چابیوں کے لیے، کبھی موبائل کے لیے، کبھی پیسے کے لیے ہاتھ اٹھایا، ابا جان آج میرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ علماء نے فرمایا جب باپ اولاد کے لیے یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے لبوں کو ہلانا شروع کرتا ہے، اللہ فرماتے فرشتوں اس کے ہاتھوں کو خالی نہ بھیجنا، اس کے لبوں کو ہلانے کو زحمت نہ دینا۔ جب یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھوں کو دیکھ کے میں اللہ کی رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ اللہ باپ کی دعا رد نہیں فرماتا، لیکن کوئی باپ کو باپ سمجھے تو میرے پیو نے میرے لیے کی کیا، اگر پیو کے پتر جل میں نے نہیں کیا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ذلت بدنامی، کان بیندے ہوئے، یہ انسانیت ہے، کڑے پہنے ہوئے، اللہ کی قسم 4.5 یہ بھی اوپر ہوگی، 4.5 ماشے کی چاندی کی انگوٹھی مرد کو حلال ہے، سونا حرام، پتل حرام، سلور حرام، پلاسٹک حرام، عورت نہ پہنے، چاندی سونا پہنے، اگر یہ پہنے مذائقہ کوئی نہیں، اس سے زیادہ میرے عزیزوں۔ پھر باتوں میں مجھے بات یاد آ گئی، رحمت عالم کو ایک جوان نے آ کے سلام کیا، آپ نے سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں دیکھی، یوں کر کے منہ پھیر لیا، اس نے ادھر آ کے سلام کیا، 3 دفعہ حضور اٹھ کے چلے گئے، اللہ اکبر، عمر سلام نہیں کیا، کہ جواب نہیں ملا، کہ تیرے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ ہے کیسے سلام؟ جہنم کی آگ کا انگارہ سونے کی انگوٹھی، اس نے وہیں اتاری، اٹھا کر کے پھینکی۔ یوں نہیں کہا کہ اس کو بیچ کے جو درم و دینار ملیں گے مسجد نبوی کے لیے کام کرا دوں گا، پھینک دی۔ ہاں عمر بیٹھے تھے، وہ کر لے جا، تینوں دے، گھر والی کو دے،
عمر تجھے تو بڑا میں دانا سمجھتا تھا، بڑا عقل مند سمجھتا تھا، جس چیز کو حضور نے اپنی نظروں سے گرا دیا میں گھر میں لے کے جاؤں، میری ایمانی غیرت کو حیا آ رہا ہے۔ اتنے میں بلال نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور حجرے مبارک سے نکلے، ابھی قدم اٹھ رہا تھا، یہ وہ جوان انگوٹھی پھینکنے والا دروازے پہ بیٹھا رو رہا تھا، اٹھ کے دوڑ گیا۔ حضرت علی کہنے لگے کہاں جا رہا ہے؟ کہ میری وجہ سے حضور کے دل پہ بار آیا، آپ کے آنسو نکلے، میں نہیں چاہتا میرا چہرہ دیکھ کے حضور کو دوبارہ تکلیف ہو جائے۔ انگوٹھی پڑی چھوڑ کے چلا گیا۔ حضور حجرے سے قدم باہر نکالا، اچانک انگوٹھی پہ نگاہ پڑی، کہاں گیا یہ؟ کہا یا رسول اللہ ابھی اٹھ کے چلا گیا۔ رکا کیوں نہیں؟ کملی والے کہتا میری وجہ سے پریشان ہوئے، میں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا انگوٹھی کیوں نہیں لے کے گیا؟ میں نے خود پہننے کو منع کیا تھا، اوروں کو پہنانے سے تو منع نہیں کیا تھا۔ کہا یا رسول اللہ پتہ وہ کیا کہہ کے گیا؟ کہ جس چیز کو اپنی نبی نے نظروں سے گرا دیا وہ چیز میں ماں بیٹی کو پہناؤں، ایمانی غیرت کو حیا آتا ہے۔ پتہ حضور نے کیا کیا؟ وہیں کھڑے کھڑے نبوت والا دامن یوں کر کے پھیلا دیا۔ فرمایا عمر دوڑتا دوڑتا چلا جا، علی دوڑتا دوڑتا چلا جا، جہاں تجھے نظر آئے کہہ دینا محمد جھولی پھیلا کے تیرے لیے جنت کی دعا کر رہا ہے۔ جو اس وقت میرے پیارو آپ کی میری شکل بنی ہوئی ہے، کیا اس سے حضور راضی ہیں؟ سوچو تو صحیح، اگر یہ چہرہ تیری بیوی کو نہیں اچھا لگتا کملی والے کو کیسے اچھا لگے گا؟ خدا پاک کی قسم گستاخی ہے گستاخی۔ آج جو میرے عزیزو وضع اور قطع، وضع کہتے ہیں لباس کو، اور جو آپ نے کالر کا لباس پہن رکھا ہے اسلام شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بین پہنو یا گول گلا پہنو، یہ سنت لباس ہے۔ اور یہ نوکوں والا جو گلا پہن رکھا ہے کالر، یہ سنت نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں، دیکھو جا یہ ایک سٹینڈ ہے، آپ چرچوں میں جا کے دیکھیں، عیسائیوں کے چرچوں میں جا کے دیکھیں، ادھر میری طرف توجہ کریں، عیسائیوں کے چرچوں میں دیکھیں، یہ صلیب کا نشان ہے، صلیب یہ ایک یہ صلیب ہے نا، یہ کالر کی دو نوکیں، یہ پٹی، یہ صلیب کا نشان ہے۔ اللہ اکبر۔ کفر نے ایسی محنت کی کہ عید کے لیے بیت اللہ کے طواف میں اگر نماز کا وقت ہو جائے، طواف کرتے کرتے، عمرے والا طواف نہیں، ایسے طواف، اگر نماز کا وقت ہو جائے تو وہاں بھی مجھے آپ کو صلیب کا نشان پہنا کے، حضور کے روزے پہ بھی ایسا کر دیا۔ چکور دامن حضور کی سنت ہے میرے عزیزو، یہ مغزی گول گلا حضور کی سنت ہے۔ آپ نے پنڈلیوں کو یہاں کر کے ہاتھ لگا کے فرمایا ٹخنوں سے اوپر یہاں تک شلوار پجامہ تہمت کرنا سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے عزیزو وضع کہتے ہیں لباس کو، اور قطع کہتے ہیں کٹنگ کو۔ اللہ کے نبی نے 3 طریقے سے بال کٹوائے، یا تینوں طرف سے بال برابر کروائے، اتھو وڈے تھو چھوٹا نہیں، تینوں طرف سے بال برابر کروائے، یا آپ کی زلف مبارک کانوں کی لو تک، یہ گندوں مبارک تک تھی، یا آپ نے حلق مبارک یعنی گنج مبارک کروائی۔ باقی جو فوجی کٹ آ رہا ہے، بیبی کٹ آ رہا ہے، بالوں کا پف آ رہا ہے، بائیں طرف مانگ نکالنا یہودیوں کی علامت، دائیں طرف مانگ نکالنا عیسائیوں کی علامت ہے۔ بال کو اوپر کرنا، درمیان میں مانگ نکالنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے میرے عزیزو انگریزوں کے ڈیزائن میں نے عزیزو میرے عزیزو آپ نے سلون حمام پہ دیکھے کتنا بدکردار کتنا گناہگار بن رہا ہے، 500 روپے دے کر داڑھی پر جب یوں کر کے کینچی چلواتا ہے۔ اللہ کی قسم حضور کے سینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ میں ابھی حال ہی کے اندر ابھی رمضان سے پہلے 15 فروری کو واپس آیا، 4-5 مرتبہ تو اللہ کا شکر ہو کے آئے، اس سال میں بھی حج کے لیے بھی جا رہا ہوں۔ ایک ملاقات ہوئی ڈاکٹر عطاء المحسن جو 27 سال سے مسجد نبوی کے امام ہیں، گلے ملے، کچھ باتیں چیتیں ہوئی۔ پھر اگلی ملاقات کا ٹائم عبدالرحمن حذیفی صاحب سے تھا جو پرانے امام ہیں۔ انہوں نے کہا مولانا خاص لوگ اندر جائیں گے جن کے چہرے پر پوری سنت ہے، پوری داڑھی ہے، داڑھی مون کٹی داڑھی والا حضرت امام صاحب کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ داڑھی جس کی کٹی ہے اس سے مصافحہ نہیں کرتے، اس کا چہرہ ہی دیکھ کے منہ پھیر لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مسجد نبی کا امام ہے جو داڑھی مون کا چہرہ نہیں دیکھتا، اگر اماموں کے چہرہ نہیں دیکھتا تو اماموں کا امام اسے اپنے سامنے کیسے کھڑا کرے گا؟ قسم اللہ کی ایئرپورٹ تمہارے قریب ہے، 1.5 کروڑ حاجی عمرہ کر کے آیا، کتنا آج کر کے آیا، 4-5 ٹرالیوں میں سامان لے کے آیا، تمہیں سعودیہ کا، مدینے کا کمبل، مدینے کی کھجوریں، مکے کا زمزم نظر آیا، لیکن 10-10 لاکھ روپیہ VIP عمرہ کرنے والا، اللہ اکبر، تمہیں اس کے بیگوں میں سامان نظر آیا، لیکن سینے میں حضور کی نسبت ہی نہیں لے کے آیا۔ اللہ اکبر، نسبت تو مدینے کے اندر چھوڑ آیا۔ میرے بابو پیر کے پاس 4 دن رہے، مزاج بدل جاتا ہے، پیروں کے پیر کے پاس 1.25 مہینہ رہ کے آیا، بتا روزے کے رنگ کا اثر کیوں نہیں پڑا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا اثر کیوں نہیں پڑا؟ میرے عزیزو اللہ اکبر، لگتا ہے یا تیری کمائی میں فرق آ گیا یا وہاں کی حاضری کے اندر فرق آ گیا ہے۔ اتنا موبائل استغفر اللہ العظیم۔ پھر بات لمبی نکل گئی، 3 بیماریاں۔ بندہ کہہ دے کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، ہر بندہ پریشان ہے، دعا فرماؤ جی کاروبار چلتا کوئی نہیں، باہر سے ناکام ہو کے واپس سارے کامیاب نہیں ہوتے۔ کوئی تعویذ بڑے لے جی، دعاواں بڑیاں کروائیاں جی، یہ کام بڑے کیے، کاروبار نہیں چل رہا۔ مین وجہ اللہ فرماتے ہیں عبدالحنان اس کے ہاتھ میں تعویذ پانی نظر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں شیرنی اور چنے نظر آ رہے ہیں، ہاں جی اس کے ہاتھ میں کبھی قرآن بھی نظر آیا؟ میں نے کہا نہیں اللہ، کہ کبھی یہ تجھے ہر جگہ ملتا ہے، کبھی میرے گھر میں مسجد میں نظر آیا؟ میں نے کہا نہیں، پھر کاروبار کیسے چلے گا؟ وَمَنْ عَارَغَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً غَنْقًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کا روزگار اجاڑ دیں گے، اس کے کاروبار میں برکت نہیں آنے دیں گے۔ میں کہہ رہا یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ دوسرا، بندے کو جو وسوسے برے خیالات آتے ہیں اس سے پوچھو، جو نماز پڑھتا ہے یہ نماز جاندار ہے کہ بے جان ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے 2 منٹ کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، کم از کم 10 منٹ لگا دیتا ہے۔ جس کی نماز جاندار نہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فرمایا جس کی نمازیں جاندار مضبوط نہیں ہوں گی، اسے نماز تو کیا ہر جگہ اپنا دھیان ہونے ہی نہیں دیتے ہیں، وہ بندہ ہمارے دھیان میں نہیں آتا ہے۔ جو نماز کے اندر دکان کا کاروبار کا خیال کرتا ہے، میرا خیال نہیں آتا۔ تیسری بیماری بڑی بھی تیزی سے پھیل رہی ہے، بڑی تیزی سے۔ مولوی صاحب مسجد کے سامنے میرا مکان ہے، اللہ اکبر اس سال تو بڑا بدنصیب نکلا، عید کے دن بھی میں عید نہ پڑھ سکا۔ مولوی صاحب اللہ اکبر اماں ابا مرے رونا نہ آیا، مولوی صاحب میرے لیے دعا فرماؤ۔ میں کہا تو بھی تو کر۔ مولوی صاحب دل ہی نہیں کرتا، میں نے 2 مدرسے بنائے لیکن خود قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، مولوی صاحب نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میں نے کہا اللہ اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ کہاں؟ اس سے پوچھ ماں ہے گھر میں؟ ماں ہے؟ میں نے کہا ہاں بھئی ماں ہے۔ کہاں جی اللہ کا شکر ہے جی، من چھڑ کر جنت ہے۔ ماں ہے گھر میں؟ کہاں؟ کہ جب تیری اماں تجھے صبح شام میں بلاتی ہے کہ دیو بیٹے، تو پھر جواب دینے کا تیرا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ ہاں کی گل ہے؟ تینوں پتہ لگ گیا میں کمرے لیٹیاں؟ تینوں پتہ لگا میری آنکھ لگی ہے؟ پتر دعائی لیا دے، اماں ایک دن صبر بھی کر لے، نہ کھاویں گی تو کڑا مر جاویں گی، میں نے ٹھکن تے دے، میں نے پتہ ہے پتر اللہ اکبر یہ کام کر دے، اماں تینوں میں نظر آ گیا بس ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں تھوڑے گھر پیدا ہو کر پتہ نہیں اللہ اکبر میں نے کوئی غلطی کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، جو ماں باپ سے گفتگو، ماں سے گفتگو میں نرم لہجہ نہیں رکھتا، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے قریب ہونے ہی نہیں دیتے ہیں، دنیا کی پھٹکاریں اس پہ ڈال دیتے ہیں، دنیا کے تفکرات انہیں ڈال دیتے ہیں، دنیا کی مصیبتوں میں الجھا دیتے ہیں۔ خبردار نوجوانوں، اگر اللہ سے مسئلے حل کروانا چاہتے ہو تو اپنی ماں کے ساتھ گفتگو میں لہجہ نرم رکھو، نیوی پا کے کھڑے ہو، نیوی تان کے کھڑے ہو۔ باپ ہے، آج بندہ کہتا ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں، رب اکبر کی قسم ہے یہ ہوا کے جھونکے، بلڈ پریشر کے، شوگر کے، یہ جھونکے، یہ ہوا تیز چل رہی ہے، اگر تیرا باپ ان کی ہواؤں کی زد میں آ گیا اور جی دن جنازے کا کھٹڑا اٹھ کے قبرستان پہنچ گیا، اس دن میں تیرے سے پوچھوں گا باپ ہوتا کیا ہے؟ نہیں یقین آتا، جا اس گلشن راوی کی گلیوں میں چلا شدرے کی گلیوں میں چلا جا، عید کے دن بھی تجھے تیرا باپ نظر نہیں آتا، چھٹی کے دن بھی نظر نہیں آتا، موسم میں کے گرما میں بھی نظر نہیں آتا، شادی بیاہ میں بھی نظر نہیں آتا، عید قربانی کا دن ہو تب بھی نظر نہیں آتا، پترو چھری پھیر دے کوئی نہیں، کہاں گیا تمہارے مستقبل کے لیے؟ یہ ایسا ملازم ہے جو بغیر تنخواہ کے 24 گھنٹے تمہاری لیے ملازمت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب جنازہ اٹھے گا تو گلیاں بتائیں گی، ویڑے بتائیں گے، اس وقت خوشیاں بتائیں گی، باپ سران دے تاج ہندے، ماما ٹھنڈیاں چھاواں، اللہ کی قسم مولانا اللہ اکبر۔ آج آپ حیران ہوں گے، میں دل کی بات بتا کے جا رہا ہوں، اور 1-2 جگہ میں نے اور بتائی، میرا مزاج ایسا نہیں، کیونکہ موسم بھی اس وقت کہہ رہا ہے کہ جلدی دعا کر دو ورنہ میں بھی برسنے والا ہوں۔ اللہ رحمت والا برسائے، اس برسانے میں اللہ لوگوں کی فصلوں کو حفاظت فرمائے، کہہ دو زور سے لوگوں کے مکان جان کی حفاظت فرمائے۔ مولانا توجہ کر، مولی مہر کہاں چلا گیا؟ پھر نکل گیا، توجہ، کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ میرے گھر کے اندر میری ماں کی 3 چیزیں میرے پاس ہیں، خوب سن لینا، ماں کو مرے ہوئے تقریباً 14 یا 13 سال ہو گئے، میری اماں کی 3 چیزیں میرے پاس ہیں، کیا بتاؤں، بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی۔
الحمدللہ اب بھی گھر جاؤں گا میرے سرانے پڑی ہوں گی، پھر میں تھیلا یوں کر کے کھول کے دیکھوں گا، پھر میں آنکھوں سے لگاؤں گا۔ باپ دیکھا ہی نہیں تھا، 82 میں فوت ہو گئے، بہت چھوٹے تھے، ہمیں کوئی چیز ملی نہیں، غربت تھی ہمارے گھر کے اندر۔ آج زندہ ہوتے پتہ نہیں کتنے خوش ہوتے، لیکن 3 چیزیں اماں کی میرے پاس ہے الحمدللہ۔ جس جائے نماز پہ میری نماز پڑھتی تھی وہ مصلی میرے پاس ہے، میری ماں کی تسبیح میرے پاس ہے، میرے ماں کی لائلن کی جوتیاں میرے پاس ہیں۔ بابو جی گھر جاؤں گا، اپنے سونے والے کپڑوں میں آؤں گا، پھر وہ تھیلی کھول کے تینوں چیزیں اپنی جھولی میں رکھوں گا، پھر ایک ایک کر کے سر کے اوپر یوں اٹھاؤں گا، کہوں گا اللہ یہ وہ جوتیاں ہیں جس میں وہ قدم تھے جس قدموں کے تلے اللہ تو نے جنت فرمائی تھی، الہ العالمین رہی تو نہیں۔ یقین جانو حاجی صاحب یہ 3 چیزیں میں جھولی میں رکھتا ہوں، اللہ میرے بگڑے کام ہی سارے بنا دیتا ہے۔ میں کہاں بے دھبا چا جسم کہاں، سعود افریقہ کہاں، میں کہاں، دنیا کے یورپی ممالک کہاں، میرے اندر اوقات کیا۔ اللہ ہر سال کسی نہ کسی ملک میں 2004 سے اللہ اپنے گھر بلا رہا ہے، تمنا ہی دل کے اندر کوئی نہیں ہوتی، اللہ اپنے گھر کی حاضری دیتا ہے۔ بابو جی آج تجھے ایک بات عرض کر کے جاؤں گا، یہ بات میرے پلے باندھ لیو، ماں باپ گھر کے اندر ہیں، کوشش کرنا ان کا دل نہ دکھانا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا جس کے ماں باپ مرتے ہوئے اپنی اولاد سے راضی ہو کے چلے گئے، قیامت کے دن دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں ماں باپ کے فرما بردار کو تلاش کروں گا۔ جہاں نظر آ گیا میں اس کا یوں کر کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لوں گا، پھر میں اس کو پکڑ کے حوض کوثر پر لاؤں گا، پھر میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤں گا، پھر میں اس کے ماتھے پر یہاں بوسہ دوں گا، پھر ماں باپ کے فرما بردار کا ہاتھ پکڑ کے میں محمد خود جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی، ان کو رجائے گا اللہ جنت دے گا، ان کو ستائے گا اللہ جہنم دے گا۔ میرے بچوں اگر تم تعلیم کے محکمے میں، اگر تم کاروبار میں، ازواجی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو خبردار ماں باپ کے آگے کبھی سر نہ اٹھانا۔ سن مسئلہ، ایک طرف بیوی کھڑی ہو اور ایک طرف ان پڑھ ماں کھڑی ہو، جس کی عمر کا حصہ بھی اس کے بڑھاپے کے تقاضوں کو دکھا رہا ہے، اور اس کی اس عمر کے اندر اسے کچھ یاد ہی کوئی نہیں رہتا۔ بیوی کہتی ہے اللہ کی قسم میں کوئی جھوٹ بول سکتی ہوں، امی نے یہ کیا۔ امی کہتی پتر میں تے کیتا ہی کوئی نہیں، مدینے والے بتا میں کس کی وکالت کروں؟ فرمایا اپنی ماں کی وکالت کرنا، اپنی ماں کو ڈیگریٹ نہ کرنا، اپنی ماں کو اپنی بیوی کے آگے نہ جھکانا۔ پتہ اس کی ماں جھوٹ بول رہی ہے، اسے پتہ نہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں سچ، بیوی سچ بول رہی ہے۔ فرمایا جوان کے آگے بوڑھی کو شرمندہ نہ کرنا، گھر جا کے اندر بیوی سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگنا اور کہنا مجھے پتہ ہے سچ تو بول رہی تھی، لیکن اسے جھوٹا کہوں گا تو اللہ میری زبان سے کلمہ چھین لے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو وہ جنت کا گھر کے اندر پھول ہے، اس پھول کی خوشبو سے میری ذات متاثر ہے، سارا جہان متاثر ہے۔ اگر یہ چلی گئی تو گھر کا گلشن اجڑ جائے گا۔ معافی بیوی سے مانگ لینا لیکن ماں کے سر کو کبھی نہ جھکانا۔ میرے یارو او میرے بچوں ایک بات اور عرض کر کے جاؤں گا، ماں باپ اب تھک چکے بوڑھے، ان کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں، یہ ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں، انہیں رات کو زیادہ نہ ستایا کرو۔ تمہیں کیا پتا تجھے کہہ دو ابا تے ستا پیا ہوگا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، میرے عزیزو جس کا ریوڑ باہروں سے نیند کیسے آتی ہے؟ تینوں کس نے کہہ دیا ابا سوتا ہے؟ یہ تو 10 مرتبہ پوچھتا ہے آیا کوئی نہیں، ہرے کتھے انہیں سمجھایا کر۔ آج تجھے سمجھانے والا موجود ہے، کل دھکے دینے والے بھی تجھے نظر آنے گے، لیکن تجھے سمجھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ مجھے ساری زندگی کی فرما برداریاں تھوڑی دیر، جب میں رات کو اپنے گھر سے تقریر کر کے گھر جایا کرتا تھا، یہ بھاکرا ڈال کے جب پھر ڈال کے ملتی تھی۔ ایک دن تو مرنے سے پہلے، کچھ دنیا سے جانے سے پہلے تو کہہ گئی تھی عبدالحنان اتنی دعائیں دے دی، اتنی دے دی، موت تک لگتا ہے تجھے کسی کی دعا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تیرے لیے میں اتنی دعائیں کر کے چلی گئی۔ ساری زندگی ہم پتہ نہیں کتنے عمرے کتنے اللہ کے گھر دیکھا ہے۔ میری ماں نے کبھی پاسپورٹ نہیں بنوایا، میری ماں نے کبھی شناختی کارڈ نہیں بنوایا، کہ بیٹے شناختی کارڈ بنواؤں گی، قومی شناخت تو مل جائے گی لیکن غیروں کے آگے 9 حافظوں کی ماں کا چہرہ ظاہر ہو جائے گا۔ ہم کہتے تھے اماں حج کر لے، عمرہ کر لے، کہتے بیٹے دل تو بڑا کرتا ہے لیکن اللہ کا گھر دیکھنے کی خاطر اپنے چہرے کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑوا سکتی۔ ایک دن مجھے گھر سے فون آیا، عبدالحنان امی نے 2 دن سے کچھ کھایا کوئی نہیں۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ تم نے کوئی تنگ کیا؟ ساری بہووں نے کہا اللہ کی قسم مجال ہی نہیں، اللہ کی قسم مجال ہی نہیں۔ اس بہو کو، میری گھر والی کو ماں دعائیں دے کے گئی تھی اور کیا کہا تیرا ہر بچہ اللہ اکبر وقت کا ابدال بنے گا، تیرا اللہ
میری ماں نے کہا تھا اللہ تجھے وہ عزت دے گا دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی. یقین جانو پتہ ہے میری اماں نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میری اماں کو ہارٹ کا مسئلہ تھا. ہمارے پاس گاڑی تھی کوئی نہیں, کرائے کی گاڑی پہ سفر کرتے ہیں. ہارٹ کا مسئلہ تھا, اماں کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی, بہویں بیوی بہویں رکشے میں ڈال کے اماں کو لے کے گئی. ہوش آیا تو ماں ہسپتال میں تھی. 2 دن سے اس غم میں کھانا نہ کھایا تو مجھے گھر سے اٹھا کے رکشے میں ڈال کے اسپتال پہ لے کے گئے. پتہ نہیں کتنی غیر محرموں کی نگاہ میرے کپڑوں میرے جسم پہ پڑی ہوں گی. تیرے باپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے جنازہ اٹھنے کے بعد کسی غیر محرم کو چہرہ نہیں دکھاؤں گی. میں ذمہ داری 28 سال میرے باپ کے بعد زندہ رہی. میری ماں نے گھر کی دہلیز سے کبھی قدم باہر نہیں نکالا. پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. لنڈے بازار میں یہ نظر آتی ہیں, فروٹ مارکیٹ کے اندر یہ نظر آتی ہیں, ہر جگہ. خدا کی قسم تو حوروں کی ملکہ تھی, تو گھر کی شہزادی تھی. یہ ذمہ داری تیرے لیے تو نسل بچانا تھا, فصل کمانا نہیں تھا. تو نے فصل کمانے کے چکر میں نسل کا بیڑا غرق کر دیا. تجھے خیال ہی نہ آیا تو نے اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا. جس نسل کو تو نے 2 سال دودھ پلایا اس کے ہاتھوں سے چتر گئے. اب بھی تجھے نہیں پتا کتنی بڑی طرح سے غلطی ہوئی. اب بھی مسلح پر آ کے نہیں اللہ کو رو کے دکھاتی. مرضی ہے تیری بھائی, تمہاری بھی مرضی ہے. فقیر نے جو بات کہنی تھی آپ سے عرض کر دی. خدا کے واسطے اپنی زندگی کے اصولوں کو سیکھو. جلدی سو جلدی اٹھو, اللہ کو راضی کرو. 5 وقت کی نماز, قرآن کی تلاوت, اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اپنے ماں باپ سے نرم لہجہ کرو, خدا کی قسم اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا. اور میرے عزیزو نمازیں اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھو, اللہ وسوسہ اور بے حیائی کے خیالات کو دل سے نکالے گا. توبہ کے کلمات پڑھو تاکہ اللہ جل شانہ آپ کی میری توبہ قبول فرمائے. سارے مل کے پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے, تمام خطاؤں سے. یا اللہ میری سچی توبہ, یا اللہ میری توبہ قبول فرما. یا اللہ اس توبہ پر مجھے استقامت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. 3 تسبیحات ہیں. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. 100 مرتبہ صبح, 100 مرتبہ شام. ایک تسبیح استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 100 مرتبہ صبح, 100 مرتبہ شام. ایک تسبیح درود شریف کی, درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی سا بھی پڑھ لیں صبح و شام. اور رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے بستر پہ بیٹھ کے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسے بڑھا سکتے ہیں. اور ایک تسبیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ. یہ 5 تسبیحات ہیں. استغفار کی کثرت کرنا, پاک دامنی اور حلال رزق کی تلاش کرنا. اللہ وقت کے ابدال بنائے گا. اللہ نیکوکاروں میں اپنی محبوبیت نصیب فرمائے گا. اپنے خاص الخاص بندوں میں حضور کی اتباع کے ساتھ اللہ کھڑا فرمائے گا. اللہ عمل کی توفیق دے. یہ مدرسہ حسینیہ جو اللہ نے ان حضرات کی برکت سے آپ کے اس علاقے کے اندر جس کا قیام ہوا, اس مدرسے کو جگہ کی ضرورت ہے. وسائل کے ساتھ ساتھ اس کے پورے نہیں ہیں, مسائل بہت ہیں. اس مدرسے کو جگہ کی ضرورت ہے. مولانا فرما رہے تھے حضرت آپ آئے ہیں, آ کر اگر آپ کوئی رونا دھونا دکھڑا سکنا سنائیں اور حضرات سے بات کریں کہ ہمارے باہر کسی جگہ میں یا کہیں بھی جگہ لینے کا ارادہ ہے, تو اگر ان کا ارادہ بن گیا تو آپ حضرات کیا ان کے ساتھ تعاون میں مدد فرمائیں گے میرے پیاروں؟ کون کون کرے گا ماشاءاللہ. اگر وہ تعاون اگر آپ سے تھوڑا سا ارادوں کی صورت میں لے لیا جائے. جگہ دیکھی مولی میار صاحب آپ نے کوئی کہاں دیکھی جگہ؟ پیچھے گلی میں کتنے کا مکان دکان کیا مل رہا ہے یہاں؟ کتنی قیمت ہے اس کی؟
2.5 مرلے کا مکان ہے لینے کا ارادہ، اور آپ کے علاقے کے اندر اس وقت مکانوں اور پلاٹوں کی قیمت آپ کو ہمارے سے زیادہ معلوم ہے، تو اگر وہ مکان اگر مولوی صاحب کو مل جائے اور مالک حامی بھر لے تو اس مکان کی رقم کی قیمت کی ادائیگی میں کون کون تعاون کرے گا؟ وہ ذرا اٹھ کے فرمائے انشاءاللہ اگر وہ مکان مل جاتا ہے تو قرآن کی فیکٹری وہاں لگ جاوے اور وہاں ہمارے علاقے کے بچے قرآن پڑھ کے کامیاب ہو جائیں، انسان بن جائے، اپنی بھی اور ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جی ہاں جی ہاں، اس کے لیے مولانا نے مجھے فرمایا کہ کچھ ساتھیوں کے ارادے لکھوا لیں۔ میں نے کہا بھائی میں لکھوا لیتا ہوں، اگر آپ نے لکھوانے ہیں تو بسم اللہ۔ باغ ہیں، مسجد مدرسے جنتی باغ ہیں، مدرسے محمدی باغ ہیں۔ جنتی باغ کے اندر لوگ نماز پڑھتے ہیں، محمدی باغ میں قرآن پڑھتے ہیں۔ محمدی باغ مدرسے ہیں، ان کے پودے قرآن پڑھنے والے اور ان کے مالی قرآن پڑھانے والے اور ان کے رکھوالے یہ رانا بابر جیسے سارے حضرات بیٹھے ہیں۔ زیادہ ذمہ داری رکھوالوں کی ہوتی ہے، مالی کی تنخواہ ملتی رہے اور پودوں کو ان کی خوراک ملتی رہے تو اس گلشن کو آباد کرنے سے کوئی نہیں روکتا۔ ایک بندے کو حضور اکرم بڑے جانے پہچانے تھے، پھر انہوں نے منع فرما دیا، آپ نے میرا نام نہیں لینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو جب بھی دعوت کرتا ہے اللہ کی کرتا ہے، میری نہیں کرتا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی اللہ کی دعوت میرے اندر؟ فرمایا تیرے دروازے پہ کوئی صبح صبح آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اللہ کے نام پڑھ دے، تو اسے دیتا ہے یہ اللہ کی دعوت ہو گئی۔ یا رسول اللہ آپ کی دعوت کیسے کروں؟ فرمایا تیرے محلے میں کوئی مدرسہ ہے وہاں لوگ بچے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے؟ جی جی۔ فرمایا اگر تیرا دل چاہے میری دعوت کرنے کا، اپنے گھر میں جو پکا ہو جا کے مدرسے کے طالب علم کو کھلا دے، پیٹ اس کا بھرے گا، تجھے میری دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ کتنا اونچا عمل ہے۔ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، باغ و بہاروں کے ساتھ اللہ آپ کو آباد فرمائے۔ اللہ پاک مولوی مہر صاحب کم از کم آئندہ مجھے بلانا ہو تو جلسہ کر۔ میں تو اللہ کی قسم پچھلے 2 سال کورونا میں پڑا رہا اور پھر بستر پر نہ یہ ٹانگ کام کرتی ہے، یہ بھی فالی زدہ ہے، اور پھر یہ کام کارگزاری تو میں یوں سناؤں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 5واں سال ہے، 5واں سال۔ میں تمہیں پتہ نہیں پہلی مرتبہ تمہارے سے واسطہ دوبارہ آنا کہ نہیں آنا، یہ 5واں سال ہے، 5واں سال۔ اس مرتبہ مولانا میں اتنا پریشان تھا، اتنا پریشان تھا، اتنا جس کی انتہا نہیں۔ پھر ملتان کے اندر ایک جلسہ تھا، ایک شیخ الحدیث آئے اور انہوں نے آ کے میرے سے ہاتھ ملایا، کہنے لگے مولانا آپ پریشان ہو کہ آپ کو اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام نہیں آیا؟ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کہنے لگا میں پیغام لے کے آیا ہوں، آپ کو اللہ کے نبی کا سلام آیا۔ 5ویں مرتبہ الحمدللہ۔ یہ بالکل میرا 2 سال پہلے ہاتھ ایسے لٹک گیا تھا، ایسے بالکل یہ ہلانے سے ساتھ 4تھی ڈسک میری ہل گئی تھی اور میری ٹانگ متاثر کلّا تھا، اور اب بھی 2 سالوں سے چلتا ہوں۔ مولانا موسیٰ ہارون بحریہ ٹون بہت بڑے مفتی ہیں، میں اللہ کی قسم انہیں نہیں جانتا، بستر پہ پڑا تھا کرونا میں اور ہاتھ یوں تھا۔ روزہ 4تھا میرا چھوٹا ہوا تھا آج سے 2 سال پہلے، 4تھا روزہ۔ میرے جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں فون آیا، وہاں سے فون 1 منٹ کی بات ہے، وہاں سے فون آیا میرے مدرسے میں، ان کا فون آیا گھر، فون اٹھائے میرے فون آئے کہ مولانا موسیٰ ہارون مفتی موسیٰ ہارون بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی، کہا کراچی سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے میں نہیں جانتا، کل آپ بیمار ہیں، آپ کا بازو کام نہیں کر رہا؟ میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ کہ کل رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا میرا عبد الحنان بیمار ہے، اسے کو بستر سے اٹھ، تو نے میری ختم نبوت کا کام بہت زیادہ کرنا ہے۔ یہ مفتی حسن صاحب پہلا سلام، مولوی جمیل صاحب رائم وڈ والے فوت ہو گئے وہاں سے سلام، مولوی عباس صاحب سائیوال کے مدرسے والے وہاں سے سلام، اور مدرسہ خیر البشر کے محترم۔ یقین کریں اللہ اس کام میں مزہ دیتا ہے، اللہ اس کام میں برکت دیتا ہے۔ پروگرام اپنے جلد اب دیکھو ہائے تائے اور ہی نا اوئے اوئے اوئے، میں بڑا نخرے والا خطیب ہوں، یہ 6 مہینے سے پیچھے پھرنا، میرے پاس تو ٹائم نہیں، میرے پاس ضربی اول تک کا ٹائم نہیں، اور اتنی سی مجھے کوئی بات کہہ دے اینج کر کے اپنے سے برداشت نہیں ہوتی، اور ٹکا کے اپنی فیس لیتے ہیں خدمت، اللہ کا شکر ہے۔ چون چون میں مولوی کوئی نہیں، خودداری والی زندگی گزارتے ہیں۔ پروگرام رکھو مغرب کی نماز تاکہ حاجی صاحب کسی کو پریشانی نہ ہو، کہ صبح سارے لوگ کام کرنے والے، ایسی بات ہے نا صاحب؟ اب بج رہا ہے دیکھو 1:15، میں نے پہنچنا ہے 3:30 پونے 4 گھر، اور آپ نے 2 بجے گھر پہنچنا ہے، کی روٹی ڈبے۔ اب امید ہے کہ فجر کی نماز ملے گی، اللہ سب کو توفیق دے، لیکن ایک کی بھی چلی گئی بھگتنے سے پڑے گا۔ جلدی پروگرام ہو تاکہ عشاء میں 10 بجے فارغ ہوں، لوگ مسکراتے گھر جائیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ
حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ آپ جانتے ہیں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، مانگے تب بھی آپ جانتے ہیں، نہ مانگے تب بھی جانے، لیکن مانگنے سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ موسم کی جو گڑائیاں ہیں اس وقت ہاتھ اٹھانے کی زیادہ اجازت نہیں دینی، اے اللہ بن مانگے عطا فرما دے، اور جو چیز کی ضرورت ہے اللہ وہ عطا فرما دے، جو چیز اللہ ہمیں جس کی ضرورت نہیں اور وہ مانگ رہے ہیں اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما دے، زندگی اسلام خاتمہ ایمان، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ماں باپ بہن بھائیوں میں جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں صحت عطا فرما۔ اس وقت یہاں تیرے بندوں میں اور پردے میں تیری بندیوں میں اس وقت جو آس امید تیرے سے لے کے بیٹھے ہیں اللہ منہ پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے سب کی حاجات کو پورا فرما دے۔ بھائی عمیر، بھائی آصف، رانا بابر اور جتنے رانا برادری کے جن کے گھر میں بیٹھے کھانا کھایا اور جن میری ماں بہنوں نے پکایا اللہ سب کو فردن فردن جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ اسی سال حج کے لیے قبول فرما، عمرے کے لیے قبول فرما۔ رانا صاحب نے جس ہمت کے ساتھ کہا کہ انشاءاللہ اپنا مدرسہ ہوگا، اللہ یہ تیرا گھر تیری زمین پہ بنائے، اللہ تو ان کا گھر عرش بری کے سائے میں جنت الفردوس میں بنا دے۔ اللہ سب کی ساتھ ہر قسم کے معاملات میں رہنمائی مدد فرما۔ یہ میرے بچے نوجوان کھڑے اللہ ان کا مستقبل اچھا فرما، امتحانوں میں کامیابی، کاروبار میں کامیابی، زندگی کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ سفر حضر میں اللہ جائیں گے سب کی حفاظت فرما۔ گرمی کی شدت میں جو حشرات الارض کیڑے مکوڑے نکلیں گے زہریلے جائے اللہ ہماری تو حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے پیسے کو ہمارے مال کو ہسپتالوں سے تھانے کچہری کورٹ سے محفوظ فرما، ہمارے پیسے کو اپنی نسل کے اوپر ہماری اور اللہ دین کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تبلیغ کے کام کو آباد فرما۔ مولی عمیر اللہ بچہ ہے، اللہ کریم اس کو سہارا دے، اللہ اس کو سنبھلنے کا موقع دے، اللہ اس کا ایسا ہاتھ پکڑ کے کبھی ہاتھ نہ چھوڑنا، اللہ یہاں نور کا مرکز بنا دے، دین کا مرکز بنا دے، ایسا مرکز کہ ساری اسلام کی ضرورتیں دین کی یہاں سے پوری ہو، اور اس مرکز کے بنانے میں اللہ تمہیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا اور حاضرین کی حاضری قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔